इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत दिलों में पैदा फरमा देगा। इसमें सयजअलु से पहले पहले जो हिस्सा है वो मनसबे वलायत का बयान है कि वली होता क्यों नहीं, क्योंकि इस सिलसिला में भी आज बहुत गड़बड़ की जा रही है। वलायत के लफ्ज को बहुत से शोबदाबाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी वजह से हकीकी सूफिया और औलिया पर इतराज के दरवाजे खुल रहे हैं। तो कुरान मजीद बुरहान रशीद ने सूफी और वली के लिहाज से ये वाज़े कर दिया कि ईमान और अमल इन दोनों में वली को रब्बे जुल जलाल कमाल अता फरमाता है। उनके अकीदे में भी कोई कजी नहीं होती, उनके अमल में भी कोई कमी नहीं होती। अकीदे के लिहाज से भी वो कामिल और सही तरीन अकीदा रखते हैं और फिर अमले साले के लिहाज से सारी जिंदगी वो रब्बे जुल जलाल की रजा के हुसूल के लिए हर वक्त मसरूफ रहते हैं। और जब मनसबे वलायत पर पहुंचते हैं तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू अपने बंदों के दिल उनकी तरफ झुका देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत वली एजेंसियों की पैदावार नहीं, मोहब्बत वली किसी खतीब की तकरीर का नतीजा नहीं, मोहब्बत वली किसी बादशाह की एड की वजह से नहीं, मोहब्बत वली खालिक़े कायनात के फजल की वजह से है। इस सिलसिला में बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों में हदीस शरीफ मौजूद है जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाहा इज़ा अहब्बा अब्दन नादा जिब्रील, कि रब्बे जुल जलाल जिस वक्त किसी बंदे से प्यार करता है तो अल्लाह उस प्यार का इजहार करता है। यह मरहला कि कब अल्लाह किसी से प्यार करता है, ये उस प्यार से पहले पहले का जो सफर है वो है सुलूक और विलायत हासिल करने का रास्ता। और जिस वक्त वो इस मकाम तक पहुंच जाता है कि खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू उसको अपना महबूब बना लेता है, तो फिर ये अल्लाह की सुन्नत है कि मोहब्बत वली और वली का चर्चा और वली का तज़किरा ये आज से शुरू नहीं हुआ। कोई वली जो ही वली बनता है तो पहला जलसा रब्बे जुल जलाल के अर्श पे होता है, फिर सारे आसमानों पे होते हैं, फिर जाके कबूलियत के जुलूस ज़मीन पे उतरते हैं। कोई वली उस वक्त तक ज़मीन पे मकबूल नहीं होता जब तक कि अर्शे बरी पे मकबूल ना हो जाए और आसमानों पे उसका चर्चा और तज़किरा ना हो जाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब रब्बे जुल जलाल किसी से प्यार करता है तो अल्लाह उसका इजहार करता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि हम कह सकते हैं कि सुन्नी जो बुजुर्गों का उर्स मनाते हैं, तकरीरें होती हैं, चर्चा होता है, हर तरफ एक आवाज उठती है कि आज फलां जगह जा रहे हैं कि गौस पाक का उर्स है, दाता साहब का उर्स है। इजहारे वली ये सुन्नत खुदाबंदी है जो कि रब्बे जुल जलाल जिस वक्त किसी वली से प्यार करता है तो रब्बे जुल जलाल उस प्यार का इजहार करता है और वो इजहार बड़े वसी पैमाने पे होता है। अल्फाज ये हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब्बे जुल जलाल जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहता है, इन्नी उहिब्बु फुलानन फअहिब्बहु, जिब्रील फलां से मैं प्यार करता हूं, तू भी फलां से प्यार कर। अब हमारे सामीन है खाकी, रब्बे जुल जलाल जिसके सामने बयान करता वो है नूरी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को खालिक़े कायनात कहता, इन्नी उहिब्बु फुलानन फअहिब्बहु, मैं फलां से प्यार करता हूं, तू भी फलां से प्यार कर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को रब्बे जुल जलाल का ये दावत देना, इसमें भी कई मसाइल का हल मौजूद है। आज हम इन खाकियों के लिए जब मोहब्बत वली को लाजमी करार दें कि अगरचे नमाजी हो, रोजेदार हो, हाजी हो, उसके लिए फिर भी मोहब्बत वली जरूरी है, तो एक तबका बोल उठता है कि तुमने मोहब्बत वली वाला फर्ज इतना बड़ा फर्ज बना दिया
کہ نماز روزے حج زکات کے ہوتے ہوئے تم پھر بھی کہتے ہو کہ ولی کی محبت کرو گے تو بیڑا پار ہوگا، ولی سے پیار کرو گے تو بیڑا پار ہوگا، یہ فرض تم کہاں سے لے آئے ہو؟ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جبریل میں کس چیز کی کمی ہے؟ جبریل اللہ کی نوری مخلوق، اس قدر قیادت فرشتوں کی جسے میسر ہے، رب ذوالجلال خود جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اور امر بھی سنگل نہیں، امر ڈبل ہے۔ رب ذوالجلال توڑا امر دے کر حضرت جبریل علیہ السلام کو کہتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، جبریل جب میں اس سے پیار کرتا ہوں تو تو بھی اس سے پیار کر۔ تو پتہ چلا محبت ولی صرف خاکیوں کے نصاب میں ہی ضروری نہیں، نوریوں کے نصاب میں بھی ضروری ہے۔ نوریوں پر بھی اس محبت کو رب ذوالجلال نے لازم کر دیا، اور لازم کیسے کیا؟ دو امر ہے، ایک ہوتا ہے امر ترغیبی، ایک ہوتا ہے امر تصریحی۔ امر تصریحی جو گرامر میں امر کا صیغہ ہے، اور امر ترغیبی یہ ہوتا ہے کہ اس میں امر کا صیغہ نہیں ہوتا، مگر اس میں ایسا مضمون ہوتا ہے کہ جس سے سن کر خود بندے کا دل کرتا ہے کہ جب فلاں شخصیت کا یہ عمل ہے تو میرا بھی یہ عمل ہونا چاہتا ہے۔ جب بتایا جائے کہ داتا صاحب یہ وظیفہ کرتے تھے، اگرچہ یہ نہ بھی کہا جائے کہ تم بھی کرو، تو ہر بندے کو شوق پیدا ہوگا جو داتا صاحب کا وظیفہ تھا وہ میرا بھی وظیفہ ہونا چاہتا ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام یہ پڑھتے تھے، تو بندے کو شوق پیدا ہوگا جب داتا صاحب اور غوث پاک پڑھتے تھے تو میں بھی پڑھوں۔ تو میرے بھائیوں دیکھو محبت ولی کا امر رب نے کتنا خوبصورت دیا۔ اگر صرف رب ذوالجلال یہ فرما دیتا یا جبریل احب فلانا، اے جبریل فلاں ولی سے پیار کرو، شک پھر بھی کوئی نہیں تھا، اور جبریل پر پیار لازم ہو جاتا اور قیامت تک کے لیے دلیل بن جاتی۔ مگر خالق کائنات کا انداز دیکھو، اللہ فرماتا انی احب فلانا، یہ ہے امر ترغیبی۔ جبریل میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، میں شیخ عبد القادر جیلانی سے پیار کرتا ہوں۔ اب اگلا امر نہ بھی ہوتا تو جبریل کو خود شوق پیدا ہوتا، میرا رب جس سے پیار کرتا ہے میں کیوں نہ اس سے پیار کروں۔ انی احب فلانا، یہ اللہ نے جو اپنے پیار کا حوالہ دیا کہ میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، یہ ہے امر ترغیبی جس سے شوق پیدا ہوا، اور ساتھ ہی دوسرا امر دے دیا فاحبہ، تو بھی اس سے پیار کر۔ لہٰذا میں کہتا ہوں فرائض سارے فرائض ہیں، مگر محبت ولی کا جو حکم ہے شریعت میں اس کا انداز تو دیکھو کہ رب ذوالجلال نے ڈبل امر دیا ہے، امر ترغیبی بھی ہے، امر تصریحی بھی ہے، اور اللہ علیم بذات الصدور ہے، اسے ازل سے پتا تھا کہ نماز کے امر پر اتنا جھگڑا نہیں ہوگا، روزے کے حکم پر اتنا جھگڑا نہیں ہوگا جتنا ولی کی محبت پہ جھگڑا ہوگا۔ خالق کائنات جل جلالہ کو ازل سے پتا تھا۔ آج جو فتوے لگنے تھے رب تو ازل سے جانتا تھا۔ میں نے کئی نجدیوں کے فتاوی دیکھے، لکھا تھا اگر کچھ عبد الکریم جیلی کے پاس چلے جائیں، کچھ عبد القادر جیلانی کے پاس چلے جائیں، کچھ احمد کبیر رفاعی کے پاس چلے جائیں، ماذا یبقى للہ تعالی، رب کے لیے پیچھے کون بچے گا؟ ان کی توحید یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ توحید کو محلے کی دکان سمجھتے ہیں کہ دکان ایک ہو اور پھر چار ہو جائیں تو گاہک پہلی کے گھٹ جائیں گے، حالانکہ انہیں پتہ نہیں جو جسے کمی دی جا سکے وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چونکہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم لقاموا فی صعید واحد، کہ اگر ساری کائنات کے انسان ایک گراؤنڈ میں اکٹھے ہو جائیں، پھر جتنے انسان ہیں اتنے جن بھی آ جائیں، سب رب ذوالجلال سے مانگنا شروع کر دے، اللہ سب کی جھولی بھر دے، فرمایا پھر بھی رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے کمی آتی۔ تو اللہ کو تو کمی آئی نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہیں ولیوں کے پاس جائیں گے تو کچھ رب کے لیے کیا بچے گا؟ تو ان کی سوچ ہی غلط ہے کہ جو محبت ولی کو اللہ کی اپوزیشن بتاتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ خالق کائنات تو جبریل پر بھی لازم کر رہا، یا جبریل انی احب فلانا
فأحبہو، میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی فلاں سے پیار کر. تو خالق کائنات جل جلالہ کو پتا تھا کہ کچھ لوگ میری توحید کو آڑ بنا کر ولیوں سے بغض کریں گے، تو اللہ نے اپنا حوالہ اس لیے دیا کہ میں رب ہو کے جب پیار کرتا ہوں تو تم میری توحید کو آڑ بنا کر ولی سے بغض نہ کرنا، اس واسطے کہ ولی کی محبت کی دعوت تو میں آپ دے رہا ہوں، اور مجھ سے بڑھ کر میری توحید کا نگہبان کون ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں جبریل، تم پیار کرو اس ولی کے ساتھ. اور یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ اگر ان لوگوں کی سوچ سچی ہوتی کہ جو داتا صاحب سے روکتے ہیں، خواجہ صاحب سے روکتے ہیں، بابا صاحب کے پاس جانے سے روکتے ہیں، غوث پاک کی محبت سے روکتے ہیں، اگر ان کی بات سچی ہوتی تو رب ذوالجلال جبریل علیہ السلام کو حکم کچھ اور دیتا، فرماتا اب فلاں بندہ منصب ولایت پہ پہنچ گیا ہے تو خطرات بڑے پیدا ہو گئے، زمین والے تو بچیں گے نہیں اس کی محبت سے. کوئی پڑوسی ہے ولی کا، کوئی ولی کا دوست ہے، کوئی ولی کا رشتہ دار ہے، وہ تو ولی کی محبت میں گرفتار ہو ہی جائیں گے. اے جبریل کم از کم فرشتوں کو تو بچا کے رکھو، کہیں یہ ولی سے پیار نہ کر بیٹھے، ان کو تو ولی سے دور رکھو. اگر نجدی سوچ سچی ہوتی تو حکم جبریل کو یہ ہوتا کہ میری توحید کی خاطر تم فرشتوں کو سمجھاؤ کہ وہ کسی ولی سے پیار نہ کریں، کم از کم آسمان والوں کو تو بچاؤ، زمین والے تو ولی سے پیار کرنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہاں تو حکم بالکل جدا ہے. رب فرماتا ہے جبریل میں پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر. تو پتہ چلا کہ ولی کی محبت اللہ کی محبت کی اپوزیشن نہیں ہے. ولی کی محبت وہ ہے جو رب ذوالجلال نے خود جس کا حکم فرشتوں کو بھی ارشاد فرمایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان غوث الاعظم ڈاکٹر محمد اشرف قاسم جلالی صاحب. سبحان اللہ. بخاری مسلم دونوں سے میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ محبت ولی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا گریڈ کتنا اونچا ہے. اب جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ حکم ملتا ہے تو وہ فوراً ولی سے پیار کرتے ہیں. ولی اپنی کرامتوں پہ پہرا لگا کے بیٹھا ہے، ابھی اسے محلے والے بھی نہیں جانتے، ابھی دوستوں کو بھی خبر نہیں، ابھی اس کا بحیثیت ولی زمین پہ کوئی تعارف نہیں، کسی کٹیا میں بیٹھا ہے. ادھر عرش پہ چرچا ہو رہا ہے. رب ذوالجلال جبریل کو محبت ولی کی تحریک کا چیف آرگنائزر نامزد کر دیتا. لوگ ریال خرچ کرتے ہیں سالانہ حج پر، اتنا لٹریچر چھپتا ہے، نہ یہودیوں کے خلاف نہ نصارہ کے خلاف چھپتا ہے، تو اہل سنت کے خلاف، اولیاء کے خلاف. اور پھر بھی محبت ولی کا قافلہ رکتا نہیں، پہلے سے بھی زیادہ آگے بڑھتا ہے. سوال کیا ہے؟ اتنے کروڑوں ریال خرچ کر کے انہیں کوئی کامیابی کیوں نہیں آتی میسر؟ تو میں کہتا ہوں وجہ یہ ہے، اگر یہ تحریک فرشی ہوتی تو زمینی ذرائع سے اس کو روکا جا سکتا. محبت ولی کی تحریک فرشی نہیں ہے، عرشی ہے. یہ عرش سے چلی ہے، یہ رب ذوالجلال نے چلائی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کا چیف آرگنائزر بنایا کہ جبریل جو پیغام میں نے تجھے دیا یہ تم نے ہر فرشتے تک پہنچانا ہے. اس واسطے جو وہاں سے چلنے والی تحریک ہے زمینی پیسوں سے اس کو روکا نہیں جا سکتا. قیامت کے دن بھی محبت ولی کا پرچم لہرا رہا ہوگا انشاءاللہ. اب جبریل علیہ السلام اپنی کاروائی شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا جلسہ حاملین عرش کا کرتے. اگر زمین پر کوئی 11ویں کی محفل سے روکتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے یہ رک نہیں سکتی کہ جو جلسہ رب کے ولی کا عرش کے نیچے ہو رہا ہے. جبریل علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے حکم دیا. وہاں نہ کوئی ایجنسیاں ہیں، نہ کوئی پرمیشن کا مسئلہ ہے، رب کا اپنا نظام پوری کائنات میں ہے. اللہ کے عرش کے نیچے جبریل علیہ السلام نے جلسہ منعقد کر دیا. کون فرشتے شامل ہیں؟ جو حاملین عرش ہے، رب کا عرش اٹھائے ہوئے. اب بتاؤ ان میں کمی کس چیز کی ہے جن کو رب نے اتنا قرب دیا؟ رب کا عرش اٹھانے والے فرشتوں کا جلسہ بخاری کی حدیث کے مطابق جب ہوتا ہے تو تقریر ہوتی ہے جبریل علیہ السلام کی. انداز ہوتا ہے رب ذوالجلال کا. جبریل علیہ السلام کیسے تقریر کرتے ہیں؟
उन सबको इकट्ठा करके कहते हैं इन्न रब्बकुम युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु। ऐ फरिश्तों, तुम्हारा रब फलां वली से प्यार करता है, तुम भी उससे प्यार करो। यानी जो रब्बे जुल जलाल का अंदाज था कि सिंगल अमर नहीं देना कि मुतलकन कहो फरिश्तों फलां वली से प्यार करो, ऐसे नहीं करना, मेरी मोहब्बत का हवाला देना ताकि फरिश्तों को पता चले कि अगला काम जरूरी कितना है। अब पूरी शरीयत में हम पढ़ते हैं तो हमें आयते दुरूदो सलाम के अंदर ये अंदाज नजर आता है कि जहां रब ने पहले अपना हवाला दिया है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। वहां रब्बे जुल जलाल ने दुरूद को इतना अहम समझा कि यहां अमरे तरगीबी भी है, अमरे तस्लीही भी है। उसके बाद अगर पूरी शरीयत में हमें कोई अमर मिलता है तो वो मोहब्बत वली का अमर है कि रब्बे जुल जलाल ने वहां तरगीब का भी अमर दिया है और तस्रीहन भी हुक्म इरशाद फरमाया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम सुन्नत खुदाबंदी के मुताबिक तकरीर करते हैं, कहते हैं इन्ना रब्बकुम युहिब्बु फुलानन फअहिब्बहु। तुम्हारा रब है फरिश्तों, तुम्हारा रब फलां वली से प्यार करता है, तुम भी उस वली से प्यार करो। गैरुल्लाह वाली सोच का जनाजा निकल गया। जो आज बात बात पर वली को गैरुल्लाह कहे, उधर फरिश्ते कहते हैं, जिब्रील कहते हैं कि इसको गैर नहीं समझना। इन्ना रब्बकुम युहिब्बु फुलानन, जिसकी मोहब्बत का मैं तुम्हें पैगाम दे रहा हूं, तुम्हारा रब पहले उससे मोहब्बत कर चुका है, तुमने भी उससे मोहब्बत करनी है। ये जलसा जब खत्म होता है तो फिर सारे आसमानों पर हर जज्बे पे वली की मोहब्बत का जलसा होता है। क्योंकि दूसरी हदीस में मौजूद है अत्तकिस्समा व हुक्कलहा अंतइत्ता। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, मुस्नद इमाम अहमद में हदीस शरीफ है, आसमान से एक आवाज निकली, फरमाया इन्नी अरा मा ला तराउन व अस्माउ मा ला तस्माउन। सहाबा, मैं वो भी सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते और मैं वो भी देखता हूं जो तुम नहीं देखते। तुम्हें आवाज नहीं आई, मुझे आवाज आई है कि आसमान से ऐसी आवाज निकली है जैसे लकड़ी की बनी हुई चीज पर बोझ ज्यादा हो तो चूल्हों से आवाज आती है, ऐसी आवाज आसमान से निकली है। मैं आवाज भी सुन रहा हूं इतनी दूर से और मैं सबब भी जानता हूं कि इसकी आवाज क्यों निकली है। फरमाया आसमान पर 4 उंगलियों के बराबर, यानी चप्पा भी कोई ऐसा नहीं कि जहां फरिश्ते ने सजदे में सर न रखा हो। रश हो गया है आसमान पर यूं फरिश्तों का, इसलिए ये आवाज आई है। तो जब मोहब्बत वली की तहरीक चली, रब ने फरमाया हर फरिश्ते तक पहुंचानी है, तो फिर मानना पड़ेगा कि वली के नाम का झंडा तो अर्श की हर चप्पे पे लहराया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि सारे आसमानों पर जहां जा कोई फरिश्ता है वहां जाके पैगाम पहुंचाओ कि अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के वली है, तुम उनसे प्यार करो। ये हर वली जब मनसब बलागत विलायत पे फायज होता है, उसकी तहरीक आसमानों पे चलती है, जमीन वाले अभी बेखबर होते हैं, उधर तहरीक मुकम्मल होती है। तो फिर क्या होता है, बुखारी में ये अल्फाज हैं, सुम्मा यूदउ लहुल कबूल फिल अर्द। जब 7 आसमानों पर वली की मोहब्बत की कैंपेन मुकम्मल हो जाती है, फिर जुलूस फरिश्तों का जमीन पे वली की मोहब्बत बांटने के लिए उतर आता है। आसमानों पर यह तहरीक पहले चलती है और मुकम्मल चलती है। जब जमीन पे आती है तो फिर क्या होता है, फरिश्ते मोहब्बत वली फिजा में घोल देते हैं और जो बच्चा उस मौसम में, उस माहौल में बालिग होता है, बालिग होने तक हाफिजे की कापी पे कहीं दाता साहब का नाम लिखा होता है, कहीं गौस पाक का नाम लिखा होता है। यह है जो रब ने वादा किया, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि अल्लाह दिलों में मोहब्बत खुद पैदा कर देगा। तो मोहब्बत वली यूं फरिश्तों को भेजकर रब्बे जुल जलाल उसको कायनात के अंदर तकसीम करता है। आप खुद अगर अपने माजी को देखें तो आप तवज्जो करें, किसने तुम्हें खत लिख के गौस पाक का तारुफ करवाया था, किसने तुम्हें फोन करके 11वीं वाले पीर की पहचान कराई थी। कोई भी तुम्हें ऐसा सोर्सेज में से कोई ऐसा जरिया नजर नहीं आएगा, मगर बच्चे बच्चे को 11वीं वाले पीर का पता है। तो ये वो मोहब्बत है जो रब्बे जुल जलाल ने फरिश्तों को भेजकर
فضاؤں میں شامل فرما دی ہے۔ سنی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سنی کا تعارف یہ ہے کہ جس کے سینے میں عرش سے اترا ہوا تحفہ محبت ولی کی شکل میں موجود ہو، کیونکہ یہ محبت پیدا رب ذوالجلال کرتا ہے۔ اب اس پر میں اپنے تجربے کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا تھا۔ 1994 کی بات ہے، جس وقت بغداد شریف میں پڑھتا تھا، اور وہ زمانہ تھا جب عراق پر اقتصادی پابندیاں اتنی شکنجہ جکڑا جا چکا تھا، سارے ایئرپورٹ بند تھے اور عراق کسی طرح کی درآمدات نہیں ہو سکتی تھی، بھوک کا مسئلہ تھا، بہت سے مسائل تھے۔ اس زمانے میں بھی انٹرنیشنل زائرین بغداد شریف پہنچتے تھے، یعنی کوئی اردن میں اتر کے بائی روڈ پہنچتا، کوئی ایران میں اتر کے بائی روڈ پہنچتا، کوئی ترکی میں اترتا بائی روڈ پہنچتا، کوئی شام میں اترتا اور بحریہ کار پہنچتا۔ اس وقت بھی یعنی انٹرنیشنل زائرین روزانہ وہاں پہنچے ہوتے تھے۔ ایک صبح چونکہ میں دربار شریف پہ ہی رہتا تھا، پہلے ٹائم صدام یونیورسٹی میں ہمارا سبق ہوتا تھا، پچھلے ٹائم جامعہ قادریہ میں حضرت غوث پاک کے دارالعلوم میں سبق ہوتا۔ صبح جس وقت یونیورسٹی جانے کے لیے حاضری دینے کے لیے میں دربار شریف مواجہ شریف کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ لمبے لمبے قد والے لوگ ہیں اور صبح صبح ہی پہنچ آئے ہیں اور بڑی محبت سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ حاضری دے رہے ہیں۔ مجھے اس وفد کے سربراہ سے ملنے کا موقع ملا، ان کا نام شیخ عبد الباقی تھا۔ میں نے پوچھا تو پتا چلا یہ لوگ چیچنیا سے چل کے آیا، تو میں بڑا حیران ہوا، کہاں چیچنیا، کہاں بغداد شریف، اور پھر کتنے سال وہاں روس کا تسلط رہا اور مٹا دیے جائیں۔ مجھے تعجب تھا کہ پھر بھی وہاں پر اتنے غوث پاک کے معتقد ہیں اور اس اقتصادی پابندی کے باوجود یہ کہاں سے چلے ہیں اور کیسے پہنچے ہیں۔ تو میں نے شیخ عبد الباقی سے پوچھ لیا، کیا تمہارے ہاں بھی غوث پاک کے دیوانے موجود ہیں؟ کیا تمہارے ہاں بھی لوگ حضرت غوث پاک سے پیار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے میرے سوال پر تعجب کرتے ہوئے کہا کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ کیا ہمارے ہاں بھی غوث پاک کے معتقد موجود ہیں؟ کہا ہمارے ہاں تو ایسی جماعتیں بھی موجود ہیں کہ اگر انہوں نے غوث پاک کا نام لینا ہو پہلے وضو کرتے ہیں پھر غوث پاک کا نام لیتے ہیں۔ جس وقت میں نے ان سے یہ لفظ سنے تو فوراً میرے ذہن میں بخاری شریف کی یہ حدیث آئی کہ کہاں چیچنیا، کہاں بغداد شریف، کتنی صدیاں گزر گئی غوث پاک کے وصال کو، اور کتنا دور ہے علاقہ جہاں سے یہ لوگ چل کے آئے ہیں۔ تو یہ محبت جو ان کے دلوں میں پیدا ہوئی ہے کسی ایجنسی نے پیدا نہیں کی، یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے۔ ان صدیوں میں کتنے بادشاہ ہوئے جن کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، اور غوث پاک کی 11ویں پوری کائنات میں گلی گلی منائی جا رہی ہے۔ میں پیچھے بر اعظم افریقہ میں گیا، ہر گھر کے اندر یعنی 11ویں کا انعقاد ہو رہا۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ رب کو سجدہ کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ نے غوث پاک کو وہ مقبولیت عطا کی ہے، وہاں کائنات کے کونے کونے میں غوث پاک کی 11ویں کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو یہ محبت جو رب ذوالجلال دلوں میں پیدا کرتا ہے، یہ دل چنے ہوئے ہیں، ورنہ شاید ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ وہ بھی تو اسی ماحول میں ہیں جو غوث پاک کو بت کہتے ہیں، معاذ اللہ، وہ بھی تو اسی ماحول میں ہیں کہ جو ولیوں کے درباروں پہ دھماکے کرتے ہیں۔ جب فرشتے فضاؤں میں محبت کھولتے ہیں تو انہیں کیوں نہیں ملتی؟ ان کو کیوں نہیں تعارف ہوتا؟ ان کے دلوں کی تختی پر کیوں نہیں ولیوں کا نام لکھا جاتا؟ تو دوسری حدیث میں خود اس کا جواب موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانی اور ینصرانی اور یمجسانی۔ فرما رب جب کسی بچے کو پیدا کرتا ہے تو اللہ کسی کو بھی سیکنڈ ہینڈ دل نہیں دیتا، رب سب کو ہی چمکتے دل عطا فرماتا ہے۔ پہلے دن کسی کے دل میں کفر نہیں، پہلے
پہلے دن کسی کا دل گستاخ نہیں، پہلے دن کسی کا دل بغض ولی کا مریض نہیں، پہلے دن کسی کا دل بغض اہل بیت سے بھرا نہیں، پہلے دن کسی کے دل میں بغض صحابہ نہیں، پہلے دن رب ذوالجلال سب کو چمکتے ستھرے دل عطا فرماتا ہے۔ فطرت کا ترجمہ اہل سنت ہے، فطرت کا ترجمہ اسلام ہے، کیونکہ فطرت کے بگاڑ کو رب نے کہا، سرکار نے فرمائی اب ہو ابدانی، بچہ پیدا فطرت پہ ہوا تھا، والدین نے یہودی بنا دیا، والدین نے مجوسی بنا دیا، والدین نے نصرانی بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، والدین کی صحبت کا اثر ہو سکتا ہے، اساتذہ ایسے ہوں ان کی صحبت کا اثر ہو سکتا ہے، دوستوں کی صحبت کا اثر ہو سکتا ہے۔ رب نے کسی کو میلا دل نہیں دیا تھا، ہوا ہے تو بعد میں ہوا ہے۔ اب اس کی مثال دے کر میرے آقا علیہ السلام نے جو مسئلہ سمجھایا تو اس سے واضح ہوگا کہ کیوں کچھ لوگوں کو آج ولی کا پتہ نہیں، جب ہمیں پتہ ہے تو انہیں پتہ کیوں نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حل ترا من جدعا، صحابہ جب بکری بچے جنم دیتی ہے تو بتاؤ کیا پہلے دن کسی کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں یا سب کے پورے ہوتے ہیں؟ صحابہ نے کہا نہیں، پہلے دن تو کٹے ہوئے نہیں ہوتے۔ فرمایا پھر جس کے بھی کٹے ہیں بعد میں کٹے ہیں۔ رب نے پہلے دن سب کو سنی بنایا تھا، اگر کوئی ولی کو آج بت کہہ رہا ہے تو وہ اس فطرت پہ نہیں رہا، اگر اس ماحول میں بڑا ہوتا تو پھر فرشتوں سے نام نقش ہو چکا ہوتا۔ وہاں خرابی آ گئی ہے کسی استاد کی وجہ سے یا اپنے رشتہ دار کی وجہ سے یا کسی یار کی وجہ سے، تو فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے جس کے کان کٹتے ہیں بعد میں کٹتے ہیں، تو یہ کان کٹے بعد میں آئے ہیں۔ اللہ نے پہلے دن سب کو ولیوں کے پیار والا دل عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہاتھ اللہ کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان غوث الاعظم، شان اولیاء۔ کیا بات ہے۔ اب دوسری حدیث مسلم شریف سے اس لحاظ سے پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، کعبۃ اللہ کا مسافر نہیں تھا، نہ ہی مسجد اقصی میں جانا چاہتا تھا، بندہ تھا، بندے ہی سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ گھر سے جب نکلا تو اللہ نے ایک فرشتے کو شکل انسانی میں اس کے رستے میں کھڑا کر دیا۔ رب انٹرویو کا محتاج نہیں، اسے پتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے، لیکن فرشتہ بھیج کر انٹرویو کروایا تاکہ میرے آقا علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں بیان کرے تو چلتے چلتے مرید کے تک بات پہنچ جائے۔ فرشتہ شکل انسانی میں کھڑا ہے، بندہ گھر سے نکلا ہے اور جا بندے کی طرف ہی رہا۔ فرشتے نے پوچھ لیا اینا تریدو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا وہ سامنے بستی ہے، اس بستی میں ایک ہستی ہے، اس ہستی میں کمال مستی ہے، اور میری آنکھ اسے دیکھنے کو ترستی ہے کہ ہر وقت اس پہ مولا کی رحمت برستی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اگلا سوال کر دیا هل لك علیہ من نعمت تربها، کیا کوئی مشترکہ ٹریڈنگ کمپنی بنائی ہوئی ہے، کوئی درہم دینار کا چکر ہے، کوئی پیسے کا لین دین ہے، کوئی مادی رشتہ ہے، کیوں تم اس سے ملنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا غیر انی احببتہ فی اللہ، ملتا میں اسی سے ہوں، محبوب میرا یہی ہے، لیکن میں اس کے رنگ کی وجہ سے نہیں ملتا، میں اس سے مولا کے لیے پیار کرتا ہوں۔ احببتہ، پیار میرا اسی سے ہے، نیت سے اسی کی طرف جا رہا ہوں، بندے کی طرف جا رہا ہوں، مگر میں اس لیے اس سے ملتا ہوں کہ اس کی باتوں سے میرے دل کا میل اترتا ہے، اس کی نگاہ کے جلووں سے میرے دل میں چاندنی ہوتی ہے، میں جب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا ہوں شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہوں، مجھے اس کی باتوں سے خوشبو آتی ہے، اس کا چہرہ دیکھوں تو مجھے رب یاد آ جاتا ہے۔
अहबब्तुहु फिल्लाह। یہ ہے ساری سنیت اور یہ ہے ساری بریلویت۔ احببتہو، پیار میرا اس سے ہے، مگر اس کی وجہ سے نہیں ہے، اس سے پیار ہے، اس سے مگر ہے مولا کے لیے کہ یہ مجھے رب کا رستہ بتانے والا، یہ پیر و مرشد کا تعارف کہ میں اس سے پیسے کے چکر میں نہیں مل رہا۔ احببتہو فِلّٰہ ہے، میں اس لیے اس سے جا کے ملتا ہوں کہ مجھے اس سے اللہ کا پتہ چلتا ہے، رب ذوالجلال کی طرف وہ مجھے متوجہ کرتا ہے، میں اس لیے اس سے جا کے ملتا ہوں۔ اب جس وقت دونوں سوالوں کا جواب آ گیا، فرشتے نے اپنا تعارف کروایا، کہتا ہے تم مجھے انسان سمجھ رہے ہو، انی رسول اللہ الیکا، میں رب کا فرشتہ ہوں اور آج رب نے مجھے بھیجا ہی تیرے لیے ہے۔ اس سادے مرید کی خوشی کی حد نہ رہی، کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ مجھے محلے میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، اب عرش معلیٰ سے سلام آیا ہے۔ کیا مقام ہے میرے پیر کا کہ جدھر چلے تو گلی میں فرشتوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ فرشتہ کہتا ہے میں رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، رب نے مجھے بھیجا ہی تیرے لیے ہے۔ تو اب اس نے خوشی سے پوچھا بتا رب نے کیا کہہ کے بھیجا، پیغام کیا لائے ہو؟ رب نے جو تجھے میری طرف بھیجا تو کیا پیغام لائے ہو؟ اب پیغام سننا، یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ اور یہ ہے محبت ولی کا مقام۔ فرشتہ کہتا ہے رب نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے احببتک کما تحبہ فیہ، تو نے اس ولی کو محبوب بنایا ہے، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ احببتک کما تحبہ فیہ، تو نے میری وجہ سے اسے اپنا محبوب بنا لیا، اس سے تو نے میری وجہ سے پیار کیا تو پھر میں نے تجھ سے پیار کر لیا۔ پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک، مدتوں آوارہ جو حکمت کے صحراؤں میں تھی۔ انسان محب خدا بن جائے یہ بڑی شان ہے، یہاں تو محبوبیت کی ڈگری مل رہی ہے۔ احببتک، میں نے تجھے محبوب بنا لیا، کیوں؟ تو نے میرے ولی کو محبوب بنایا، میں نے تجھے محبوب بنا لیا۔ تو محبت ولی کا اتنا بڑا کردار ہے، صدیوں کا کام سالوں میں ہو سکتا، سالوں کا کام منٹوں میں ہو سکتا۔ انسان کو کتنی خاک چھاننی پڑے پھر جا کے محب خدا بنتا ہے، اور ولی کامل کا محب بننے پر رب نے اپنا محبوب بنا لیا۔ احببتک، تو میرا محبوب ہے، میں نے تجھ سے پیار کیا کیونکہ تو نے ولی سے پیار کیا۔ کہاں گئی نجدی سوچ جو ولی کو من دون اللہ کہہ کر محبت ولی کے سامنے توحید کو آڑ بنائے اور محبت ولی سے روکے اور کہے ماذا یبقى للہ تعالی، ولیوں کے پاس لوگ چلے گئے تو رب کے لیے کون بچے گا؟ اگر ان کی سوچ سچی ہوتی تو پھر اللہ کو فرشتہ دوسرے مقصد کے لیے بھیجنا چاہیے تھا۔ اللہ فرشتے کو بھیجتا کہ بندہ میرا بڑا اچھا ہے، نمازیں بڑی پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حاجی ہے، بڑا ہی پرہیزگار ہے، مگر آج لٹنے جا رہا، آج کسی ولی کی طرف چل پڑا ہے، چل فرشتے اس کے رستے میں کھڑا ہو جائے، اس سے پوچھ، اگر وہ کہے کہ میں ولی کی طرف جا رہا ہوں تو اس کو کہے کہ تو واپس گھر بیٹھ ورنہ رب ناراض ہو جائے گا۔ یہ کہلوانا چاہیے تھا پھر اللہ کو فرشتہ بھیج کر، یہ پیغام دینا چاہیے تھا، جبکہ رب نے کیا پیغام بھیجا؟ اللہ کو ولی کی طرف جانا اس کا اتنا پسند آیا، رب نے واپس نہیں لوٹایا، بلکہ رب نے انعام کا اعلان کیا کہ تو صحیح کرتا ہے جو ولی کی طرف جا رہا ہے۔ اگرچہ کعبے کا مسافر نہیں تھا، مسجد اقصیٰ کا مسافر نہیں تھا، بندہ تھا، بندے ہی کی طرف جا رہا تھا، چونکہ بندے سے پیار مولا کی وجہ سے تھا تو خالق کائنات نے فرشتے کو کہا اسے کہے کہ تیرا سفر کامیاب ہو گیا، اس واسطے کہ رب نے تجھے محبت ولی کے انعام میں اپنا محبوب بنا دیا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت جس راستے پہ ہیں یہ گڑا ہوا راستہ نہیں، یہ قرآن و سنت سے پڑا ہوا راستہ۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ کس
کسی کی ایک کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا، زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آپ و دانا اہل سنت کا، اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا، سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حق علائی، حق واسف، اشرف آصف، اشرف آصف، حق علائی، حق واسف، اشرف آصف، اشرف آصف۔ مختصر ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات اور آپ کا روحانی اور علمی قد جس قدر اونچا ہے، یہ بڑی تفصیلات ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس، جو اس وقت ان کی عمر 1 صدی اور چند سال تھی، اور انہوں نے تقریباً 60 سال دربار غوث اعظم پہ پڑھایا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بغداد شریف کے ایک ایک محلے میں 10-10 ہزار اولیاء کی قبریں ہیں، اتنا زرخیز علاقہ ہے بغداد شریف۔ اس کا لقب ہے مہد الاولیاء، اولیاء کا پنگھوڑا، روضۃ الصالحین، نیک لوگوں کا باغ، یعنی ایک ایک ولی جس کی بہت بڑی بڑی تاریخ ہے، عام قبرستانوں کے اندر اتنے اتنے ہزار اولیاء وہاں جلوہ گر ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد زرعی سے پہلے بھی وہاں ولیوں کا قحط نہیں تھا، چوٹی کے ولی تھے۔ مثلا حضرت معروف کرخی ہوں، حضرت جنید بغدادی ہوں، حضرت سری سکتی ہوں، حضرت حبیب اجمی ہوں، حضرت داؤد تائی ہوں، وہ سید الطائفہ ولی تھے، ولیوں کے سردار، اور بعد میں بھی ایک ایک محلے میں ہزاروں ولی ہوئے۔ مگر کمال یہ ہے غوث پاک کا کہ اگر بغداد شریف کا کائنات میں تعارف ہے تو 11ویں والے پیر کے نام سے تعارف ہے، اگرچہ وہاں معروف کرخی بھی ہے، اگرچہ وہاں سری سکتی بھی ہے، حضرت وہاں جنید بغدادی بھی ہے۔ یہ ہے مرتبہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ دنیا کے کونے کونے میں اگر بغداد کے پیار کی تحریک پہنچی ہے تو غوث پاک کے نام کی وجہ سے پہنچی ہے۔ اور آپ نے اس وقت فرمایا تھا، صدیوں کے بعد آج کا ہر دن بھی اس قول پہ مہر تصدیق لگا رہا ہے۔ دربار مقدس کے بڑے گیٹ پر وہ شعر لکھا ہے، افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی الافق العلا لا تغربوا، ہم سے پہلے لوگوں کے سورج طلوع ضرور ہوئے تھے مگر غروب ہو گئے، ہمارا سورج طلوع ہوا ہے، غروب کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لا تغربوا، سورج اگلوں کے چمکتے تھے، چمک کے ڈوبے، اف کے نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، اور باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسی کا یہ ترجمہ کیا، اور کائنات میں فیض پھیلا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کے مختلف جو کارنامے تھے ان کے نتیجے میں، اور اس وقت بھی حضرت غوث پاک کا فیض ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور جو محبت ولی کا تحفہ عرش سے اترتا ہے، اس کی ایک تازہ مثال غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ ہے۔ یہ جتنی میں نے تقریر کی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ 4 جنوری 2011 سے پہلے ہم میں سے کوئی ممتاز قادری کو جانتا ہی نہیں تھا، پیار کرنا تو بڑی دور کی بات۔ 4 جنوری 2011 سے پہلے وہ اپنی امی کی آنکھ کا تارا تھا، اب امت کی آنکھ کا تارا ہے۔ 4 جنوری 2011 سے پہلے وہ اپنے خاندان کا پیارا تھا، اب پورے جہان کا پیارا ہے۔ تو یہ اس سے پیار جو دلوں میں آیا کس کام کے بعد آیا؟
ایک گستاخ کو واسطے جہنم کرنے کے بعد آیا. ہم نے تحریک رہائی کے جلسوں میں بھی یہ کہا اگر قرآن سے پوچھو کہ ممتاز قادری کا ایکشن کیسا ہے تو قرآن بھی کہتا ہے یہ عمل صالح ہے، کیونکہ اس کے بعد دلوں میں پیار آیا ہے. 10-12 کے دلوں میں نہیں، کروڑوں لوگوں کے دلوں میں غازی کا پیار آیا ہے. اور قرآن کہتا ہے عمل صالح ہو ایمان کے بعد تو رب دلوں میں پیار پیدا کر دیتا ہے. یہ ہماری تقریروں کا نتیجہ نہیں، یہ عرش سے بھیجا ہوا تحفہ ہے رب ذوالجلال کا کہ ممتاز قادری سے نہ کوئی خونی رشتہ ہے، نہ کوئی بچپن کا دوست ہے. کروڑوں لوگ ممتاز حسین قادری سے پیار کرتے ہیں. تو قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جن سینوں میں غازی ممتاز کا پیار موجود ہے وہ سمجھ لے کہ یہ عرش سے اترا ہوا تازہ تحفہ میرے سینے میں موجود ہے. حضرت داتا صاحب کا پیار، حضرت غوث پاک کا پیار، حضرت خواجہ غریب نواز کا پیار، وہ تحفے تو پہلے سینے میں تھے، لیکن جو تازہ تحفہ عرش کا ہے وہ غازی ممتاز حسین قادری کا پیار جو آج دلوں میں موجود ہے. یہ اس عمل صالح کے نتیجے میں ہے جو عمل صالح اس مرد مجاہد نے اس وقت کیا جب ہم محض تقریریں کر رہے تھے اور ممتاز حسین قادری ہم سے بازی لے گیا اور اس کی جس نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا. میں یوں بازی ممتاز حسین قادری نے لی کہ آخری رات جب جا رہے تھے بندے کی طرف مسکراتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے میں جان دے رہا ہوں، نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا میں منتظر رہوں گا. اور کہہ رہے تھے ملت کے بیٹوں کو بتانا کہ سچا عاشق نام نبی پر جان لینا بھی جانتا ہے، جان دینا بھی جانتا ہے. ولی کی تحریک کا چیف آرگنائزر نامزد کر دیتا ہے. لوگ ریال خرچ کرتے ہیں سالانہ حج پر، اتنا لٹریچر چھپتا ہے، نہ یہودیوں کے خلاف نہ نصارہ کے خلاف چھپتا ہے تو اہل سنت کے خلاف، اولیاء کے خلاف. اور پھر بھی محبت ولی کا قافلہ رکتا نہیں، پہلے سے بھی زیادہ آگے بڑھتا ہے. سوال کیا ہے اتنے کروڑوں ریال خرچ کر کے انہیں کوئی کامیابی کیوں نہیں آتی میسر؟ تو میں کہتا ہوں وجہ یہ ہے اگر یہ تحریک فرشی ہوتی تو زمینی ذرائع سے اس کو روکا جا سکتا. محبت ولی کی تحریک فرشی نہیں ہے، عرشی ہے. یہ عرش سے چلی ہے، یہ رب ذوالجلال نے چلائی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کا چیف آرگنائزر بنایا کہ جبریل جو پیغام میں نے تجھے دیا یہ تم نے ہر فرشتے تک پہنچانا ہے. اس واسطے جو وہاں سے چلنے والی تحریک ہے زمینی پیسوں سے اس کو روکا نہیں جا سکتا. قیامت کے دن بھی محبت ولی کا پرچم لہرا رہا ہوگا انشاءاللہ. اب جبریل علیہ السلام اپنی کاروائی شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا جلسہ حاملین عرش کا کرتے. اگر زمین پر کوئی 11ویں کی محفل سے روکتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے یہ رک نہیں سکتی کہ جو جلسہ رب کے ولی کا عرش کے نیچے ہو رہا ہے. جبریل علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے حکم دیا. وہاں نہ کوئی ایجنسیاں ہیں، نہ کوئی پرمیشن کا مسئلہ ہے، رب کا اپنا نظام پوری کائنات میں ہے. اللہ کے عرش کے نیچے جبریل علیہ السلام نے جلسہ منعقد کر دیا. کون فرشتے شامل ہیں؟ جو حاملین عرش ہے، رب کا عرش اٹھائے ہوئے. اب بتاؤ ان میں کمی کس چیز کی ہے جن کو رب نے اتنا قرب دیا؟ رب کا عرش اٹھانے والے فرشتوں کا جلسہ بخاری کی حدیث کے مطابق جب ہوتا ہے تو تقریر ہوتی ہے جبریل علیہ السلام کی. انداز ہوتا ہے رب ذوالجلال کا. جبریل علیہ السلام کیسے تقریر کرتے ہیں؟ ان سب کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں ان ربکم یحب فلانا فاحبوہ. اے فرشتو تمہارا رب فلان ولی سے پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو. یعنی جو رب ذوالجلال کا انداز تھا کہ سنگل امر نہیں دینا کہ مطلقاً کہو فرشتو فلان ولی سے پیار کرو، ایسے نہیں کرنا. میری محبت کا حوالہ دینا تاکہ فرشتوں کو پتا چلے کہ اگلا کام ضروری کتنا ہے. اب پوری شریعت میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں آیت درود و سلام کے اندر یہ انداز نظر آتا ہے کہ جہاں رب نے پہلے اپنا حوالہ دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. وہاں رب ذوالجلال نے درود کو اتنا اہم سمجھا
کہ ہاں امر ترغیبی بھی ہے، امر تسلیحی بھی ہے، اس کے بعد اگر پوری شریعت میں ہمیں کوئی امر ملتا ہے تو وہ محبت ولی کا امر ہے کہ رب ذوالجلال نے وہاں ترغیب کا بھی امر دیا ہے اور تسریحاً بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جبریل علیہ السلام سنت خداوندی کے مطابق تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں ان ربکم یحب فلانا فاحبہ، تمہارا رب اے فرشتوں، تمہارا رب فلاں ولی سے پیار کرتا ہے، تم بھی اس ولی سے پیار کرو۔ غیر اللہ والی سوچ کا جنازہ نکل گیا، جو آج بات بات پر ولی کو غیر اللہ کہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں، جبریل کہتے ہیں کہ اس کو غیر نہیں سمجھنا، ان ربکم یحب فلانا، جس کی محبت کا میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، تمہارا رب پہلے اس سے محبت کر چکا ہے، تم نے بھی اس سے محبت کرنی ہے۔ یہ جلسہ جب ختم ہوتا ہے تو پھر سارے آسمانوں پر ہر چپے پہ ولی کی محبت کا جلسہ ہوتا ہے، چونکہ دوسری حدیث میں موجود ہے اتت السماء وحق لها ان تعد، میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، مسند امام احمد میں حدیث شریف ہے، آسمان سے ایک آواز نکلی، فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، صحابہ میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، اور میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ تمہیں آواز نہیں آئی، مجھے آواز آئی ہے کہ آسمان سے ایسی آواز نکلی ہے جیسے لکڑی کی بنی ہوئی چیز پر بوجھ زیادہ ہو تو چولوں سے آواز آتی ہے، ایسی آواز آسمان سے نکلی ہے۔ میں آواز بھی سن رہا ہوں اتنی دور سے، اور میں سبب بھی جانتا ہوں کہ اس کی آواز کیوں نکلی ہے۔ فرمایا آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر، یعنی چپا بھی کوئی ایسا نہیں کہ جہاں فرشتے نے سجدے میں سر نہ رکھا ہو، رش ہو گیا ہے آسمان پر یوں فرشتوں کا، اس لیے یہ آواز آئی ہے۔ تو جب محبت ولی کی تحریک چلی، رب نے فرمایا ہر فرشتے تک پہنچانی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ ولی کے نام کا جھنڈا تو عرش کی ہر چپے پہ لہرایا ہے۔ جبریل علیہ السلام کا حکم ہے کہ سارے آسمانوں پر جہاں جا کوئی فرشتہ ہے وہاں جا کے پیغام پہنچاؤ کہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی ہے، تم ان سے پیار کرو۔ یہ ہر ولی جب منصب بلادت ولایت پہ فائز ہوتا ہے، اس کی تحریک آسمانوں پہ چلتی ہے، زمین والے ابھی بے خبر ہوتے ہیں، ادھر تحریک مکمل ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بخاری میں یہ الفاظ ہیں ثم یودع لہ القبول فی الارض، جب 7 آسمانوں پر ولی کی محبت کی کمپین مکمل ہو جاتی ہے، پھر جلوس فرشتوں کا زمین پہ ولی کی محبت بانٹنے کے لیے اتر آتا ہے۔ آسمانوں پر یہ تحریک پہلے چلتی ہے اور مکمل چلتی ہے، جب زمین پہ آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے محبت ولی فضا میں گھول دیتے ہیں، اور جو بچہ اس موسم میں اس ماحول میں بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے تک حافظے کی کاپی پہ کہیں داتا صاحب کا نام لکھا ہوتا ہے، کہیں غوث پاک کا نام لکھا ہوتا ہے۔ یہ ہے جو رب نے وعدہ کیا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ اللہ دلوں میں محبت خود پیدا کر دے گا۔ تو محبت ولی یوں فرشتوں کو بھیج کر رب ذوالجلال اس کو کائنات کے اندر تقسیم کرتا ہے۔ آپ خود اگر اپنے ماضی کو دیکھیں تو آپ توجہ کریں، کس نے تمہیں خط لکھ کے غوث پاک کا تعارف کروایا تھا؟ کس نے تمہیں فون کر کے 11ویں والے پیر کی پہچان کرائی تھی؟ کوئی بھی تمہیں ایسا سورسز میں سے کوئی ایسا ذریعہ نظر نہیں آئے گا، مگر بچے کو 11ویں والے پیر کا پتہ ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے جو رب ذوالجلال نے فرشتوں کو بھیج کر فضاؤں میں شامل فرما دی ہے۔ سنی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سنی کا تعارف یہ ہے کہ جس کے سینے میں عرش سے اترا ہوا تحفہ محبت ولی کی شکل میں موجود ہو، کیونکہ یہ محبت پیدا رب ذوالجلال کرتا ہے۔ اب اس پر میں اپنے تجربے کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 1994 کی بات ہے، جس وقت بغداد شریف میں پڑھتا تھا، اور وہ زمانہ تھا جب عراق پر اقتصادی پابندیاں اتنی شکنجہ جکڑا جا چکا تھا، سارے ایئرپورٹ بند تھے، اور عراق کسی طرح کی درآمدات نہیں ہو سکتی تھی، بھوک کا مسئلہ تھا، بہت سے مسائل تھے۔ اس زمانے میں بھی انٹرنیشنل زائرین بغداد شریف پہنچتے تھے۔
یعنی کوئی اردن میں اتر کے بائی روڈ پہنچتا، کوئی ایران میں اتر کے بائی روڈ پہنچتا، کوئی ترکی میں اترتا بائی روڈ پہنچتا، کوئی شام میں اترتا اور بحریہ کار پہنچتا، اس وقت بھی یعنی انٹرنیشنل زائرین روزانہ وہاں پہنچے ہوتے تھے۔ ایک صبح چونکہ میں دربار شریف پہ ہی رہتا تھا، پہلے ٹائم صدام یونیورسٹی میں ہمارا سبق ہوتا تھا، پچھلے ٹائم جامعہ قادریہ میں حضرت غوث پاک کے دارالعلوم میں سبق ہوتا۔ صبح جس وقت یونیورسٹی جانے کے لیے حاضری دینے کے لیے میں دربار شریف معاجہ شریف کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ لمبے لمبے قد والے لوگ ہیں اور صبح صبح ہی پہنچ آئے ہیں اور بڑی محبت سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ حاضری دے رہے ہیں۔ مجھے اس وفد کے سربراہ سے ملنے کا موقع ملا، ان کا نام شیخ عبد الباقی تھا۔ میں نے پوچھا تو پتا چلا یہ لوگ چیچنیا سے چل کے آئے، تو میں بڑا حیران ہوا، کہاں چیچنیا، کہاں بغداد شریف، اور پھر کتنے سال وہاں روس کا تسلط رہا اور روس نے یہ کوشش کی کہ یہاں سے اسلام کے نشان مٹا دیے جائیں۔ مجھے تعجب تھا کہ پھر بھی وہاں پر اتنے غوث پاک کے معتقد ہیں اور اس اقتصادی پابندی کے باوجود یہ کہاں سے چلے ہیں اور کیسے پہنچے ہیں۔ تو میں نے شیخ عبد الباقی سے پوچھ لیا، کیا تمہارے ہاں بھی غوث پاک کے دیوانے موجود ہیں؟ کیا تمہارے ہاں بھی لوگ حضرت غوث پاک سے پیار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے میرے سوال پر تعجب کرتے ہوئے کہا کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ کیا ہمارے ہاں بھی غوث پاک کے معتقد موجود ہیں؟ کہا ہمارے ہاں تو ایسی جماعتیں بھی موجود ہیں کہ اگر انہوں نے غوث پاک کا نام لینا ہو پہلے وضو کرتے ہیں پھر غوث پاک کا نام لیتے ہیں۔ جس وقت میں نے ان سے یہ لفظ سنے تو فوراً میرے ذہن میں بخاری شریف کی یہ حدیث آئی کہ کہاں چیچنیا، کہاں بغداد شریف، کتنی صدیاں گزر گئی غوث پاک کے وصال کو، اور کتنا دور ہے علاقہ جہاں سے یہ لوگ چل کے آئے ہیں۔ تو یہ محبت جو ان کے دلوں میں پیدا ہوئی ہے کسی ایجنسی نے پیدا نہیں کی، یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے۔ ان صدیوں میں کتنے بادشاہ جن کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، اور غوث پاک کی 11ویں پوری کائنات میں گلی گلی منائی جا رہی ہے۔ میں پیچھے بر اعظم افریقہ میں گیا، ہر گھر کے اندر یعنی 11ویں کا انعقاد ہو رہا۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ رب کو سجدہ کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ نے غوث پاک کو وہ مقبولیت عطا کی ہے، وہاں کائنات کے کونے کونے میں غوث پاک کی 11ویں کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو یہ محبت جو رب ذوالجلال دلوں میں پیدا کرتا ہے، یہ دل چنے ہوئے ہیں، ورنہ شاید ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ وہ بھی تو اسی ماحول میں ہیں جو غوث پاک کو بت کہتے ہیں، معاذ اللہ، وہ بھی تو اسی ماحول میں ہیں کہ جو ولیوں کے درباروں پہ دھماکے کرتے ہیں، جب فرشتے فضاؤں میں محبت کھولتے ہیں تو انہیں کیوں نہیں ملتی، ان کو کیوں نہیں تعارف ہوتا، ان کے دلوں کی تختی پر کیوں نہیں ولیوں کا نام لکھا جاتا؟ تو دوسری حدیث میں خود اس کا جواب موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانی اور ینصرانی اور یمجسانی۔ فرما رب جب کسی بچے کو پیدا کرتا ہے تو اللہ کسی کو بھی سیکنڈ ہینڈ دل نہیں دیتا، رب سب کو ہی چمکتے دل عطا فرماتا ہے۔ پہلے دن کسی کے دل میں کفر نہیں، پہلے دن کسی کا دل گستاخ نہیں، پہلے دن کسی کا دل بغض ولی کا مریض نہیں، پہلے دن کسی کا دل بغض اہل بیت سے بھرا نہیں، پہلے دن کسی کے دل میں بغض صحابہ نہیں، پہلے دن رب ذوالجلال سب کو چمکتے ستھرے دل عطا فرماتا ہے۔ فطرت کا ترجمہ اہل سنت ہے، فطرت کا ترجمہ اسلام ہے، کیونکہ فطرت کے بگاڑ کو رب نے کہا، سرکار نے فرمائی اب آواہ ہو عبدانی، بچہ پیدا فطرت پہ ہوا تھا، والدین نے یہودی بنا دیا، والدین نے مجوسی بنا دیا، والدین نے نصرانی بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، والدین کی صحبت کا اثر ہو سکتا ہے، اساتذہ ایسے ہوں ان کی صحبت کا اثر ہو سکتا ہے، دوستوں کی صحبت کا اثر ہو سکتا ہے۔
رب نے کسی کو میلا دل نہیں دیا تھا، ہوا ہے تو بعد میں ہوا ہے۔ اب اس کی مثال دے کر میرے آقا علیہ السلام نے جو مسئلہ سمجھایا تو اس سے واضح ہوگا کہ کیوں کچھ لوگوں کو آج ولی کا پتہ نہیں، جب ہمیں پتہ ہے تو انہیں پتہ کیوں نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حل ترا من جدعا، صحابہ جب بکری بچے جنم دیتی ہے تو بتاؤ کیا پہلے دن کسی کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں یا سب کے پورے ہوتے ہیں؟ صحابہ نے کہا نہیں، پہلے دن تو کٹے ہوئے نہیں ہوتے۔ فرمایا پھر جس کے بھی کٹے ہیں بعد میں کٹے ہیں۔ رب نے پہلے دن سب کو سنی بنایا تھا، اگر کوئی ولی کو آج بت کہہ رہا ہے تو وہ اس فطرت پہ نہیں رہا، اگر اس ماحول میں بڑا ہوتا تو پھر فرشتوں سے نام نقش ہو چکا ہوتا۔ وہاں خرابی آ گئی ہے کسی استاد کی وجہ سے یا اپنے رشتہ دار کی وجہ سے یا کسی یار کی وجہ سے، تو فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے جس کے کان کٹتے ہیں بعد میں کٹتے ہیں، تو یہ کان کٹے بعد میں آئے ہیں۔ اللہ نے پہلے دن سب کو ولیوں کے پیار والا دل عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہاتھ اللہ کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان غوث الاعظم، شان اولیاء۔ کیا بات ہے۔ اب دوسری حدیث مسلم شریف سے اس لحاظ سے پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، کعبۃ اللہ کا مسافر نہیں تھا، نہ ہی مسجد اقصی میں جانا چاہتا تھا، بندہ تھا، بندے ہی سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ گھر سے جب نکلا تو اللہ نے ایک فرشتے کو شکل انسانی میں اس کے رستے میں کھڑا کر دیا۔ رب انٹرویو کا محتاج نہیں، اسے پتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے، لیکن فرشتہ بھیج کر انٹرویو کروایا تاکہ میرے آقا علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں بیان کریں تو چلتے چلتے مرید کے تک بات پہنچ جائے۔ فرشتہ شکل انسانی میں کھڑا ہے، بندہ گھر سے نکلا ہے اور جا بندے کی طرف ہی رہا۔ فرشتے نے پوچھ لیا اینا تریدو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا وہ سامنے بستی ہے، اس بستی میں ایک ہستی ہے، اس ہستی میں کمال مستی ہے، اور میری آنکھ اسے دیکھنے کو ترستی ہے کہ ہر وقت اس پہ مولا کی رحمت برستی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اگلا سوال کر دیا هل لك علیہ من نعمت تربها، کیا کوئی مشترکہ ٹریڈنگ کمپنی بنائی ہوئی ہے، کوئی درہم دینار کا چکر ہے، کوئی پیسے کا لین دین ہے، کوئی مادی رشتہ ہے، کیوں تم اس سے ملنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا غیر انی احببتہ فی اللہ، ملتا میں اسی سے ہوں، محبوب میرا یہی ہے، لیکن میں اس کے رنگ کی وجہ سے نہیں ملتا، میں اس سے مولا کے لیے پیار کرتا ہوں۔ احببتہ، پیار میرا اسی سے ہے، نیت سے اسی کی طرف جا رہا ہوں، بندے کی طرف جا رہا ہوں، مگر میں اس لیے اس سے ملتا ہوں کہ اس کی باتوں سے میرے دل کا میل اترتا ہے، اس کی نگاہ کے جلووں سے میرے دل میں چاندنی ہوتی ہے، میں جب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا ہوں شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہوں، مجھے اس کی باتوں سے خوشبو آتی ہے، اس کا چہرہ دیکھوں تو مجھے رب یاد آ جاتا ہے۔ احببتہ فی اللہ، یہ ہے ساری سنیت اور یہ ہے ساری بریلویت۔ احببتہ، پیار میرا اس سے ہے، مگر اس کی وجہ سے نہیں ہے، اس سے پیار ہے، اس سے مگر ہے مولا کے لیے کہ یہ مجھے رب کا رستہ بتانے والا، یہ پیر و مرشد کا تعارف کہ میں اس سے پیسے کے چکر میں نہیں مل رہا، احببتہ فی اللہ ہے، میں اس لیے اس سے جا کے ملتا ہوں کہ مجھے اس سے اللہ کا پتہ چلتا ہے، رب ذوالجلال کی طرف وہ مجھے متوجہ کرتا ہے، میں اس لیے اس سے جا کے ملتا ہوں۔ اب جس وقت دونوں سوالوں کا جواب آ گیا، فرشتے نے اپنا تعارف کروایا
کہتا ہے تم مجھے انسان سمجھ رہے ہو، انی رسول اللہ الیکا، میں رب کا فرشتہ ہوں، اور آج رب نے مجھے بھیجا ہی تیرے لیے ہے۔ اس سادے مرید کی خوشی کی حد نہ رہی، کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ مجھے محلے میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، اب عرش معلیٰ سے سلام آیا ہے۔ کیا مقام ہے میرے پیر کا کہ جدھر چلے تو گلی میں فرشتوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ فرشتہ کہتا ہے میں رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، رب نے مجھے بھیجا ہی تیرے لیے ہے۔ تو اب اس نے خوشی سے پوچھا بتا رب نے کیا کہہ کے بھیجا، پیغام کیا لائے ہو؟ رب نے جو تجھے میری طرف بھیجا تو کیا پیغام لائے ہو؟ اب پیغام سننا، یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، اور یہ ہے محبت ولی کا مقام۔ فرشتہ کہتا ہے رب نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے احببتو کا کما تحبہ فیا، تو نے اس ولی کو محبوب بنایا ہے، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ احببتو کا کما تحبہ فیا، تو نے میری وجہ سے اسے اپنا محبوب بنا لیا، اس سے تو نے میری وجہ سے پیار کیا تو پھر میں نے تجھ سے پیار کر لیا۔ پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک، مدتوں آوارہ جو حکمت کے صحراؤں میں تھی۔ انسان محب خدا بن جائے یہ بڑی شان ہے، یہاں تو محبوبیت کی ڈگری مل رہی ہے۔ احببتو کا میں نے تجھے محبوب بنا لیا، کیوں؟ تو نے میرے ولی کو محبوب بنایا، میں نے تجھے محبوب بنا لیا۔ تو محبت ولی کا اتنا بڑا کردار ہے، صدیوں کا کام سالوں میں ہو سکتا، سالوں کا کام منٹوں میں ہو سکتا۔ انسان کو کتنی خاک چھاننی پڑے پھر جا کے محب خدا بنتا ہے، اور ولی کامل کا محب بننے پر رب نے اپنا محبوب بنا لیا۔ احببتو کا تو میرا محبوب ہے، میں نے تجھ سے پیار کیا کیونکہ تو نے ولی سے پیار کیا۔ کہاں گئی نجدی سوچ جو ولی کو من دون اللہ کہہ کر محبت ولی کے سامنے توحید کو آڑ بنائے اور محبت ولی سے روکے اور کہے ماذا یبقى للہ تعالی، ولیوں کے پاس لوگ چلے گئے تو رب کے لیے کون بچے گا؟ اگر پھر اللہ کو فرشتہ دوسرے مقصد کے لیے بھیجنا چاہیے تھا، اللہ فرشتے کو بھیجتا کہ بندہ میرا بڑا اچھا ہے، نمازیں بڑی پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حاجی ہے، بڑا ہی پرہیزگار ہے، مگر آج لٹنے جا رہا، آج کسی ولی کی طرف چل پڑا ہے، چل فرشتے اس کے رستے میں کھڑا ہو جا، اس سے پوچھ، اگر وہ کہے کہ میں ولی کی طرف جا رہا ہوں تو اس کو کہے کہ تو واپس گھر بیٹھ ورنہ رب ناراض ہو جائے گا۔ یہ کہلوانا چاہیے تھا پھر اللہ کو فرشتہ بھیج کر، یہ پیغام دینا چاہیے تھا، جبکہ رب نے کیا پیغام بھیجا؟ اللہ کو ولی کی طرف جانا اس کا اتنا پسند آیا، رب نے واپس نہیں لوٹایا، بلکہ رب نے انعام کا اعلان کیا کہ تو صحیح کرتا ہے جو ولی کی طرف جا رہا ہے۔ اگرچہ کعبے کا مسافر نہیں تھا، مسجد اقصی کا مسافر نہیں تھا، بندہ تھا، بندے ہی کی طرف جا رہا تھا، چونکہ بندے سے پیار مولا کی وجہ سے تھا، تو خالق کائنات نے فرشتے کو کہا اسے کہے کہ تیرا سفر کامیاب ہو گیا، اس واسطے کہ رب نے تجھے محبت ولی کے انعام میں اپنا محبوب بنا دیا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت جس راستے پہ ہیں یہ گڑا ہوا راستہ نہیں، یہ قرآن و سنت سے پڑا ہوا راستہ، بحمداللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، کسی کی ایک کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا، زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آپ و دانا اہل سنت کا، اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا، سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حق علائی، حق واسف، اشرف آصف، اشرف آصف، حق علائی، حق واسف، اشرف آصف، اشرف آصف۔ مختصر ہے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ
کہ فضائل و کمالات اور آپ کا روحانی اور علمی قدر جس قدر اونچا ہے، یہ بڑی تفصیلات ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو اس وقت ان کی عمر 1 صدی اور چند سال تھی، اور انہوں نے تقریباً 60 سال دربار غوث اعظم پہ پڑھایا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بغداد شریف کے ایک ایک محلے میں 10-10 ہزار اولیاء کی قبریں ہیں، یعنی اتنا زرخیز علاقہ ہے بغداد شریف۔ اس کا لقب ہے مہد الاولیاء، اولیاء کا پنگھوڑا، روضۃ الصالحین، نیک لوگوں کا باغ، یعنی ایک ایک ولی جس کی بہت بڑی بڑی تاریخ ہے۔ عام قبرستانوں کے اندر اتنے اتنے ہزار اولیاء وہاں جلوہ گر ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد زرعی سے پہلے بھی وہاں ولیوں کا قحط نہیں تھا، چوٹی کے ولی تھے۔ مثلا حضرت معروف کرخی ہوں، حضرت جنید بغدادی ہوں، حضرت سری سکتی ہوں، حضرت حبیب اجمی ہوں، حضرت داؤد تائی ہوں، وہ سید الطائفہ ولی تھے، ولیوں کے سردار۔ اور بعد میں بھی ایک ایک محلے میں ہزاروں ولی ہوئے۔ مگر کمال یہ ہے غوث پاک کا کہ اگر بغداد شریف کا کائنات میں تعارف ہے تو 11ویں والے پیر کے نام سے تعارف ہے۔ اگرچہ وہاں معروف کرخی بھی ہے، اگرچہ وہاں سری سکتی بھی ہے، حضرت وہاں جنید بغدادی بھی ہے، یہ ہے مرتبہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ دنیا کے کونے کونے میں اگر بغداد کے پیار کی تحریک پہنچی ہے تو غوث پاک کے نام کی وجہ سے پہنچی ہے۔ اور آپ نے اس وقت فرمایا تھا، صدیوں کے بعد آج کا ہر دن بھی اس قول پہ مہر تصدیق لگا رہا ہے۔ دربار مقدس کے بڑے گیٹ پر وہ شعر لکھا ہے، افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی الافق العلا لا تغربوا۔ ہم سے پہلے لوگوں کے سورج طلوع ضرور ہوئے تھے مگر غروب ہو گئے، ہمارا سورج طلوع ہوا ہے، غروب کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لا تغربوا، سورج اگلوں کے چمکتے تھے، چمک کے ڈوبے، اف کے نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، اور باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسی کا یہ ترجمہ کیا، اور کائنات میں فیض پھیلا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کے مختلف جو کارنامے تھے ان کے نتیجے میں، اور اس وقت بھی حضرت غوث پاک کا فیض ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور جو محبت ولی کا تحفہ عرش سے اترتا ہے، اس کی ایک تازہ مثال غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ ہے۔ یہ جتنی میں نے تقریر کی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ 4 جنوری 2011 سے پہلے ہم میں سے کوئی ممتاز قادری کو جانتا ہی نہیں تھا، پیار کرنا تو بڑی دور کی بات۔ 4 جنوری 2011 سے پہلے وہ اپنی امی کی آنکھ کا تارا تھا، اب امت کی آنکھ کا تارا ہے۔ 4 جنوری 2011 سے پہلے وہ اپنے خاندان کا پیارا تھا، اب پورے جہان کا پیارا ہے۔ تو یہ اس سے پیار جو دلوں میں آیا کس کام کے بعد آیا؟ ایک گستاخ کو واسطے جہنم کرنے کے بعد آیا۔ ہم نے تحریک رہائی کے جلسوں میں بھی یہ کہا، اگر قرآن سے پوچھو کہ ممتاز قادری کا ایکشن کیسا ہے تو قرآن بھی کہتا ہے یہ عمل صالح ہے، کیونکہ اس کے بعد دلوں میں پیار آیا ہے۔ 10-12 کے دلوں میں نہیں، کروڑوں لوگوں کے دلوں میں غازی کا پیار آیا ہے، اور قرآن کہتا ہے عمل صالح ہو ایمان کے بعد تو رب دلوں میں پیار پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہماری تقریروں کا نتیجہ نہیں، یہ عرش سے بھیجا ہوا تحفہ ہے رب ذوالجلال کا کہ ممتاز قادری سے نہ کوئی خونی رشتہ ہے، نہ کوئی بچپن کا دوست ہے، کروڑوں لوگ ممتاز حسین قادری سے پیار کرتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جن جن سینوں میں غازی ممتاز کا
پیار موجود ہے وہ سمجھ لے کہ یہ عرش سے اترا ہوا تازہ تحفہ میرے سینے میں موجود ہے۔ حضرت داتا صاحب کا پیار، حضرت غوث پاک کا پیار، حضرت خواجہ غریب نواز کا پیار، وہ تحفے تو پہلے سینے میں تھے، لیکن جو تازہ تحفہ عرش کا ہے وہ غازی ممتاز حسین قادری کا پیار جو آج دلوں میں موجود ہے، یہ اس عمل صالح کے نتیجے میں ہے جو عمل صالح اس مرد مجاہد نے اس وقت کیا جب ہم محض تقریریں کر رہے تھے اور ممتاز حسین قادری ہم سے بازی لے گیا اور اس کی کہ جس نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، یوں بازی ممتاز حسین قادری نے لی کہ آخری رات جب جا رہے تھے بندے کی طرف مسکراتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے میں جان دے رہا ہوں، نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا میں منتظر رہوں گا، اور کہہ رہے تھے ملت کے بیٹوں کو بتانا کہ سچا عاشق نام نبی پر جان لینا بھی جانتا ہے، جان دینا بھی جانتا ہے۔ اس کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے۔ مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے۔ اسلام کے غلبہ کی منزل ایک روز ہمیں مل جائے گی، جو پسند کرے گی باطل کو وہ اپنی ہی چنگاری ہے۔ جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زباں سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے۔ جس دور ملت کے غازی سوری پہ چڑھائے جاتے ہوں وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے، غداری ہے۔ انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کرے، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد